अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ एक लाइव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा नुस्खा जो कि घरेलू नुस्खा है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं, और पूरी दुनिया में हर जगह ये चारों चीज़ें आसानी के साथ मिल जाती हैं। और ये जो नुस्खा है ये खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुश्तज़नी कर करके अपने आप को तबाह कर लिया हो। मुश्तज़नी करने वालों को हम अपनी जो तिब की इस्तिलाह है उसमें मजलूक कहते हैं, और मुश्तज़नी को हम जल्क कहते हैं। इसको आप लोग शायद इंग्लिश में मास्टरबेशन के नाम से पुकारते हैं, और सिंपल इंग्लिश में शायद इसको हैंड प्रैक्टिस कहते हैं। पंजाबी में या हिंदी में हथ रसी कहते हैं इसको, और अरबी में मुश्तज़नी को कहते हैं इस्तिमना बिल यद, यानी हाथ से मनी गिराना। जो लोग हाथ से मनी गिराते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, मैं आपको पहले एक वीडियो में डिटेल्स के साथ बता चुका हूं कि उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, और वो सारे नुकसानात आपने सुन लिए होंगे। तो उन सारे नुकसानात की भरपाई करने के लिए, ताकि मर्दाना ताकत अज सरे नौ बहाल हो जाए, उसके लिए मैं आपकी खिदमत में लाया हूं एक आसान सा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा। खासकर वो लोग जो दुबई में रहते हैं या सऊदी अरेबिया में रहते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं, जो लोग भी आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें इजीली इंशाल्लाह मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पंसारी की शॉप से जाकर खरीदनी पड़े। ये चारों चीज़ें आपको ग्रोसरी स्टोर से इंशाल्लाह आसानी के साथ मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको इस नुस्खे के फ़वाइद बता देता हूँ पहले, और बाकी फिर मैं आपको इस नुस्खे को लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह इस नुस्खे को आपने तैयार करना है, ताकि तैयार करने में किसी किस्म की गलती का शाइबा ना रहे। तो दोस्तों, इस नुस्खे को सिर्फ 1 हफ्ता ही इस्तेमाल कर लेने से बेपनाह मर्दाना ताकत पैदा हो जाती है, और ख़ास तौर पे जो मजलूक हैं, जो मुश्तज़नी करने वाले लोग हैं, या जिन्होंने मुश्तज़नी कर करके अपने आप को तबाह कर लिया है और अब उनके नफ्स में किसी किस्म का भी इंतशार या सख्ती नहीं आती, तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। और वो लोग जो किसी और वजह से, कसरत मुबाशरत की वजह से, या अगलाम जिसको कहते हैं हम जिन्स परस्ती, लड़कों के साथ बुरा फेल करना, इसको अगलाम बाजी कहते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि इसके क्या नुकसानात हैं। बहरहाल इस वजह से, अगलाम बाजी की वजह से, या मुश्तनी की वजह से, या कसरत जिमा की वजह से, जिन लोगों को मर्दाना कमजोरी हो चुकी हो और उनके नफ्स में जरा सा भी सिग्नल ना आता हो, तो ये वीडियो उनके लिए है। बहरहाल सारी जो इसकी खूबियां हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड पे ये नुस्खा तैयार करके आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आप देखते रहिए आखिर तक। इसमें सिर्फ 4 अज्जा डलते हैं। अज्जा नोट फरमा लें। ये आपको सब्ज इलायची नजर आ रही होगी, इसको हम लोग छोटी इलायची भी कह देते हैं, इलायची खूर्द भी कह देते हैं इसको। ये है हमारे पास 25 ग्राम, ये है हमारे पास 25 ग्राम, और ये हमारे पास है बादाम छिले हुए, मग्ज बादाम 25 ग्राम, और ये हमारे पास है लहसुन 25 ग्राम। और मैं आपको ये चीज़ें ज़रा सा कैमरे के करीब करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएं। ये देखें, ये है इलायची खूर्द, छोटी इलायची या सब्ज इलायची इसको कहते हैं। ये है 25 ग्राम। अब इसके बाद है हमारे पास ये बादाम मुकश्शर छिले हुए बादाम, ये हमारे पास हैं जी 25 ग्राम। 25 ग्राम है हमारे पास ये बादाम। और इसी तरह से
یہ ہمارے پاس ہے جی لہسن 25 گرام، ہمارے پاس ہے یہ لہسن 25 گرام، 3 چیزیں ہوں گی۔ اور چوتھی چیز جو اس میں ہے وہ ہے ملک، دودھ، خالص دودھ ہے یہ، کوئی اس طرح کا یہ ڈبے والا یا کوئی پاؤڈر والا دودھ نہیں ہے، یہ خالص دودھ ہے۔ تو یہ جو دودھ ہے یہ میرے پاس ادھر 1 kg ہے، لیکن آپ نے ½ kg دودھ لے لینا ہے۔ اور میں نے اس کو پہلے سے ہی بوائل کر لیا ہے تاکہ وقت کی بچت ہو سکے۔ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی ابھی میں نے اس کو بوائل کیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہلکی سی بالائی کی تہ بھی آ چکی ہے، یہ خالص دودھ ہے۔ اچھا جی، یہ 4 چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب اس نسخے کو تیار کس طرح سے کرنا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نسخے کو تیار کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے الائچی، یہ جو چھوٹی الائچی ہے، اس کو اپنے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اور واپس اسی باؤل میں ڈال دینا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے یہ جو مغز بادام ہے ان کو بھی آپ نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اور واپس اسی باؤل میں ڈال دینا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے پھر یہ جو لہسن ہے اس کو بھی آپ نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اور واپس اسی باؤل میں ڈال دینا ہے۔ جی تو ناظرین، میں ان ساری چیزوں کو الگ الگ گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے واپس ان کے باؤلز میں ہی ڈالتا ہوں اور پھر آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں اور پھر ہم اس ویڈیو کو آگے کیری کریں گے۔ جی تو ناظرین، میں نے الائچی، جو سبز الائچی تھی جس کو چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں، اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا اچھا پاؤڈر بن چکا ہے، یہ صفوف بن چکا ہے۔ اس کے دانے اور اس کا جو چھلکا ہے یہ سارے ان کا صفوف بن چکا ہے، بہت ہی پیارا صفوف بنا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بادام میرے پاس تھے 25 گرام، ان کا بھی میں نے گرائنڈر میں ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی ایک طرح سے صفوف سا بن چکا ہے۔ اس طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 25 گرام میرے پاس لہسن تھا اس کو بھی میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا، اس کا بھی پیسٹ بن چکا ہے ہمارے پاس۔ تو مزید بتاتا چلوں دوبارہ سے، ہمارے پاس الائچی خورد یعنی چھوٹی سبز الائچی جسے کہتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس 25 گرام، اور اس طرح سے مغز بادام 25 گرام، لہسن 25 گرام، دودھ ½ کلو۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد یعنی کہ یہ جو تینوں انگریڈینٹس تھے ان کو آپ نے گرائنڈ کر لیا ہے الگ الگ۔ دیکھیں میں نے ہر چیز کو الگ الگ رکھا ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اور اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پین رکھ لینا ہے، برتن رکھ لینا ہے، کس پہ؟ چولہے پہ آپ نے ½ kg اس میں دودھ ڈال دینا ہے۔ چونکہ دودھ میں پہلے ہی بوائل کر چکا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ بالائی کی تہ بھی ایک تھی وہ اس میں چلی گئی ہے، تو اس میں میں ½ kg دودھ ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ ½ kg اپروکسیمیٹلی دودھ میں نے ڈال دیا اس میں۔ مزید اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں ہم دودھ کو، اور مزید آپ کو بتاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ پہلے سے ہی بوائل تھا، یہ پہلے سے ہی ابلا ہوا تھا، لیکن ابھی دیکھیں چند سیکنڈز میں دیکھیں یہ اس کو دوبارہ سے جوش آ گیا ہے۔ تو اب آپ نے یعنی دودھ کو ابالنے کے بعد جب دودھ کو ابالا آ جائے تو پھر آپ نے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں ڈال دینی ہیں۔ یہ میں نے اس میں الائچی ڈال دی تھی، الائچی کا پاؤڈر، یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے لہسن کا پیسٹ، اس میں اب میں نے بادام کا جو میں نے صفوف بنایا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری میں نے اس میں ڈال دی ہیں۔ اب اس کو میں ذرا چمچے کی مدد سے ہلاتا ہوں، اور اب آپ نے اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے۔ اب اس کی آنچ کو میں ذرا سا ہلکا کر دیتا ہوں۔ جی تو ناظرین، میں نے اس کی آنچ کو ہلکا کر دیا ہے۔ جی تو اب آپ نے اس کو پکنے دینا ہے۔ یہ نسخہ بن رہا ہے جی مردانہ جو کمزوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس نسخے کی خوبی یہ ہے کہ ہوم ریمیڈی ہے۔ اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں، یا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، یا اگر آپ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، کسی یورپین کنٹری میں رہتے ہوں، آپ کہیں پہ بھی رہتے ہوں پوری دنیا میں، اس کے جو 4 انگریڈینٹ ہیں وہ آپ کو پوری دنیا میں آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔
تو یہ نسخہ ہے، گھریلو نسخہ ہے، اور اس نسخے کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہفتے کے اندر ہی مردانہ کمزوری، نامردی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں آپ کی اطلاع کے لیے کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ مردانہ کمزوری کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو کہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مردانہ کمزوری کیا ہے، وہ اتنی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر یا حکیم کو صحیح طرح سے بتا بھی نہیں پاتے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مردانہ کمزوری کیا ہے اور نامردی کیا ہے۔ نامردی اور مردانہ کمزوری میں فرق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوستو، یہ جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بوقت مباشرت ہم بستری کے وقت نفس میں مکمل طور پہ سختی نہ آنا، جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ انٹرکورس نہ کر سکے، دخول نہ کر سکے، انٹرکورس نہ کر سکے، ہم بستری پر قادر نہ ہو، ہم بستری پہ اپنی طاقت نہ رکھتا ہو، تو یہ ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں کہ مردانہ کمزوری یا سیکشل ویکنس۔ مطلب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بوقت مباشرت ہم بستری کے وقت نفس میں مکمل طور پہ سختی نہ آنا، جس کی وجہ سے دخول مرد نہ کر سکے، انٹرکورس نہ کر سکے، اس کو ہم کہتے ہیں مردانہ کمزوری، سیکشل ویکنس۔ اور نامردی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نامردی کیا ہوتی ہے۔ نامردی دوستو یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو بتا رہا تھا کہ نامردی کیا ہوتی ہے۔ دوستو نامردی یہ ہوتی ہے کہ بوقت ہم بستری، بوقت مباشرت انسان کے نفس میں ذرا سا بھی انتشار نہ آئے، ذرا بھی سختی نہ آئے، اس کو ہم کہتے ہیں نامردی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے ہوں، آپ ابھی پریشان ہو گئے ہوں کہ یار یہ ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ مردانہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ نفس میں سختی نہ آنا بوقت مباشرت، بوقت ہم بستری۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نامردی کہتے ہیں کہ بوقت ہم بستری نفس میں ذرا سی بھی سختی نہ آنا۔ دوستو مردانہ کمزوری اور نامردی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری میں نفس میں سختی آتی ہے، تھوڑی بہت سختی آتی ہے، لیکن مکمل طور پہ نہیں آتی، جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ انٹرکورس یعنی دخول نہیں کر پاتا۔ لیکن نامردی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں ذرا بھی سختی نہیں آتی۔ مردانہ کمزوری میں سختی آتی ہے لیکن اتنی نہیں آتی کہ انسان انٹرکورس کر سکے، دخول کر سکے، لیکن نامردی میں تو ذرا بھی نہیں آتی، بس ایک جھٹکے کے ساتھ ویسے ہی تھوڑی سی لذت یا پینٹ کی رگڑ یا شلوار کی رگڑ سے ہی جو ڈسچارج ہو جاتا ہے اور منی نکل آتی ہے، یہ نامردی کسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ جو نسخہ ہے نامردی اور مردانہ کمزوری دونوں کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اچھا آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اس نسخے میں ہم نے آدھا کلو دودھ لیا تھا اور باقی لہسن 25 گرام اس کا پیسٹ تھا، اس کے بعد ہم نے اس میں بادام 25 گرام اس کو بھی ہم نے گرینڈ کیا تھا، اور چھوٹی الائچی جس کو سبزی الائچی بھی کہتے ہیں، الائچی خورد کہتے ہیں، اس کا بھی ہم نے اس کو گرینڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنایا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال دی تھیں اور ہم نے دودھ کو ابلنے دیا تھا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ابل کے ایک کھوئے کی مانند ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا قوام جو ہے یہ کتنا گاڑھا ہو رہا ہے۔ اس کو آپ نے پکنے دینا ہے حتیٰ کہ یہ بالکل کھوئے کی مانند ہو جائے اور جو دودھ ہے اس کی مقدار آدھی رہ جائے، یعنی کہ دودھ بالکل جو آدھا کلو ہم نے ڈالا تھا وہ رہ جائے 1 پاؤ۔ تو دوستو میں یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیتا ہوں تاکہ اس کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو جائے اور یہ کھوئے کی سی کیفیت اختیار کر جائے۔ تو اس وقت کے لیے میں لیتا ہوں تھوڑا سا وقفہ تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ جی تو ناظرین ہم نے ایک وقفہ لیا تھا جس میں یہ جو دودھ تھا ہم نے اس کو خشک ہونے دیا تھا اور اس کو ہم نے کھوئے کی شکل میں تیار ہونے تک ہم نے اس کو آگ پہ ابلنے ہی دیا تھا، آگ پہ ہم نے اس کو پین کو رکھا تھا۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ
کھویا بن چکا ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کھویا ہے، دودھ اس میں مکمل طور پہ خشک ہو چکا ہے۔ تو یہ نسخہ دوستو تیار ہے۔ اب آپ نے صبح کے وقت اس کو استعمال کرنا ہے، کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد آپ اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نے خالی پیٹ بھی استعمال نہیں کرنا اور آپ نے اس کو بھرے ہوئے پیٹ میں بھی استعمال نہیں کرنا، آپ نے اس کو ایگزیکٹلی کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے آپ نے اس کو 2 وقت استعمال کرنا ہے۔ اب دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کو 4 گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے، اور صبح کا کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ نسخہ تیار ہے۔ آدھا آپ نے صبح کے وقت کھا لینا ہے چمچ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور آدھا آپ نے دوپہر کے کھانے کے بعد آپ نے اس کو کھا لینا ہے چمچ کے ساتھ۔ جی تو میں بتا رہا تھا کہ آدھا آپ نے صبح کے وقت کھا لینا ہے اور آدھا آپ نے شام کے وقت کھا لینا ہے، مطلب کہ جب آپ صبح کا ناشتہ کریں گے تو اس کے 4 گھنٹے بعد آپ نے یہ والا اس میں سے آدھا آپ نے کھا لینا ہے چمچ کے ساتھ۔ تو اس میں آپ نے شہد ملا لینا ہے، جس وقت آپ اس کو کھانے لگیں تو آپ نے اس میں 3-4 چمچ شہد حسب ضرورت آپ نے اس میں شہد ملا لینا ہے، جتنا آپ میٹھا پسند کریں آپ نے اس میں شہد ملا لینا ہے۔ تو آدھا آپ نے استعمال کرنا ہے صبح کے ناشتے کے 4 گھنٹے بعد، اور آدھا آپ نے استعمال کرنا ہے دوپہر کے کھانے کے 4 گھنٹے بعد۔ چمچ سے آپ نے اس کو کھا لینا ہے، اس میں آپ نے حسب ذائقہ حسب ضرورت آپ نے اس میں شہد ملا لینا ہے، 3 چمچ 4 چمچ جتنا آپ کا دل چاہے۔ تو دوستو میں اب اس کو پین کے نیچے جو آگ جل رہی تھی چولہے کے نیچے وہ میں نے بند کر دی ہے۔ یہ مکمل ہمارے پاس کھوئے کی صورت میں تیار ہو چکا ہے یہ نسخہ۔ دوستو یہ گھریلو نسخہ تھا، آپ کو بتایا تھا یہ نسخہ مشتزنی کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے، اور اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے صرف 1 ہفتے میں انشاءاللہ جو مردانہ کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے جو چہرے کی رنگت کھل اٹھتی ہے، اور اس سے خون کی جو خرابیاں ہیں، خون کی خرابیوں والے امراض یورک ایسڈ وغیرہ، یہ اس طرح سے خون کی خرابی ختم ہو کے خون کی صفائی ہو جاتی ہے، تو یہ سارے امراض کو کور کرتی ہے۔ یہ جو نسخہ ہے منی کو پیدا بھی کرتا ہے، منی کو گاڑھا بھی کرتا ہے۔ دوستو اس نسخے کو وہ لوگ استعمال نہ کریں جو ذکاوت حس کے مریض ہیں، صورت انزال کے مریض ہیں، جریان کے مریض ہیں، احتلام کے مریض ہیں۔ اس کو صرف وہی لوگ استعمال کریں جو جریان، احتلام، صورت انزال کے مریض نہیں ہیں۔ تو دوستو اس نسخے کو مسلسل 1 ہفتے تک استعمال کریں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح اس نسخے کو استعمال کیجئے۔ دوستو ہماری اتنی محنت جو ہم نے اس پہ لگائی ہے، اس ویڈیو کو بنانے میں، اس پہ جو ہم نے خرچہ کیا ہے یا جو بھی ہم نے اس پہ محنت کی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ بھی ہمیں کچھ دیجئے، ہماری ویڈیو کو صرف 1 لائک دیجئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ویڈیوز کے لائکس بالکل نہیں ہیں، ویڈیو کے ویوز 3000 5000 20000 ضرور ہیں، لیکن اس جو بھی ویڈیو میں آج کل اپلوڈ کر رہا ہوں شاید آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ سر یہ سلسلہ آپ کنٹینیو نہ کریں بلکہ اس کو ختم کر دیں، تو میں ختم کر دوں گا۔ لیکن اب چونکہ میں ایک نئی سیریز آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، میں آپ کو ہر نسخہ بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ اگر آپ کو لائک کرنے سے کوئی آپ کا خرچہ ہوتا ہے یا اس طرح، پھر تو نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کوئی اس طرح کی کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ یار اس ویڈیو کو 1 لائک کریں نا، کیونکہ ہم اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہماری ویڈیو کو 1 لائک ملے۔ تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے لا رہا ہوں انشاءاللہ ایسے بہترین نسخے جس میں میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا سارے کے سارے نسخے، اور یہ نسخے انشاءاللہ ہوم ریمیڈیز ٹائپ کے ہوں گے۔ اس میں صرف 2 3 چیزیں ڈلیں گی اور یہ نسخے بہت ہی پرفیکٹ کام کریں گے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک، تو اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔